अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह अन अब्दिल्लाहि रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन हुब्बिक व हुब्ब मन युहिब्बिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मोहब्बत का मिल जाना बंदे के लिए और अल्लाह की तरफ से बंदे का मकबूलियत की हिदायत का मिल जाना, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। देखो, इंसान की फितरत है, इंसान मोहब्बत करता है अपनी माँ से, अपने वालिद से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से। वालिद से मोहब्बत कि उससे हमें तरबियत मिली है, वालदा से मोहब्बत कि उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में भेजा है, बहन भाई से ताल्लुक़ की बुनियाद पे मोहब्बत। लेकिन इससे सबसे बड़ी मोहब्बत कौन सी चाहिए? वो है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत शदीद नहीं, अशद चाहिए। एक मोहब्बत है, एक मोहब्बत शदीद है, एक मोहब्बत अशद है। मोहब्बत अशद का माना सबसे ज़्यादा मोहब्बत। इंसान को मोहब्बत प्यार अपने माँ बाप से भी है, औलाद से भी है, घर वालों से भी है, लेकिन ये तमाम ताल्लुकात के साथ मोहब्बतें अल्लाह की ताल्लुक़ के बाद होनी चाहिए। मैं बात कर रहा था मोहब्बत के ऊपर। अल्लाह की तरफ से मोहब्बत का मिल जाना ये बहुत बड़ा इनाम है। दिल में मोहब्बत का मौजूद हो जाना ये बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फजल और करम है। मेरे दोस्तों, इंसान की फितरत है, इंसान हमेशा प्यार करता है, मोहब्बत करता है। नफ़रत इंसान की फितरत नहीं है। नफ़रत किसी वजह की बुनियाद पे होती है और मोहब्बत इंसान को फितरी तौर पे, नेचुरली तौर पे बाय बर्थ मिली है। और ये बात आप याद रखें कि जितनी मोहब्बत दिल के अंदर होगी उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदा फजल वाला समझा जाएगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, देखो, मोहब्बत हर चीज़ की रखें, लेकिन इतनी रखें जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कम कम के दर्जे में आए। अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल में उतनी हो जो सबसे ज़्यादा हो। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 165। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाले वो हैं जो मोहब्बत अपने अंदर अल्लाह की सबसे ज्यादा रखते हैं। सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत दिल में होने की वजह से इंसान कामयाब है। देखिए, मोहब्बत इंसान की फितरी चीज़ है। जब मोहब्बत इंसान के दिल में होती है तो दूसरे की कदर इंसान के दिल में है। जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ ज़रा आप वो समझें और अल्लाह करे मैं आपके दिलों के अंदर ये बात उतार पाऊँ। मैं इस पर एक मिसाल आपकी खिदमत में देता हूँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लें। हज़रत बिलाल मक्का मुकरमा में थे, तो मक्का मुकरमा में इन पर जुल्म था, तशद्दुद था, पता नहीं क्या से क्या तकलीफ़ें इन पर जो है ना क्या कहते हैं आई हैं। लेकिन हज़रत बिलाल ग़ुलाम भी हैं, आज़ाद हुए हैं, मदीना हिजरत करके आए। मदीना मुनव्वरा में जब हज़रत बिलाल पहुँचे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके चेहरे को देखते तो पूछते, बिलाल परेशानी है? वजह आप परेशान हैं? तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, परेशानी की कोई बात नहीं है, मुझे मक्का मुकरमा की गलियां और मक्का की गलियों में उगने वाला घास इज़ख़र याद आता है। अब सोचने की बात है, बिलाल मदीना में आज़ाद है, मक्का में ग़ुलाम है। बिलाल मदीना में अमन से है, मक्का में तकलीफ़ से है। बिलाल मदीना में बिला खौफ रहता है और मक्का में खौफ वाली ज़िंदगी है। उसके बावजूद भी इसे मक्का क्यों याद आ रहा है? मक्का की मोहब्बत की वजह क्या है? उसकी वजह क्या? उसकी वजह फितरत है। इंसान का जहाँ बचपना गुजरा हो, जहाँ इंसान की यादें वाबस्ता रही हों, जहाँ इंसान के ताल्लुकात उस मिट्टी के साथ बचपन से रहे हों, तो इंसान को जगह नहीं भूलती। वो प्यार बंदे को याद आता है। देखो, आप और हम कौन कौन से मुल्क, दुबई चले जाएं, पता नहीं कौन से अच्छे बने हुए कंट्री में चले जाएं, लेकिन जिन गलियों में हमारी बचपने की ज़माने ने जो है ना नशो नुमा पाई है ना, अल्लाह की कसम वो नहीं भूलते। एक दोस्त ने बहुत प्यारा जुमला बोला, उसने कहा आटा भी वही होता है जो बाजार में चक्की से पीसा जाता है,
لیکن اگر میرے گھر میں میری ماں کے ہاتھوں کی روٹی پکے، اللہ کی قسم کسی ریسٹورنٹ کی روٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس کا تعلق رہا ہے، اس کا ایک پیار رہا ہے۔ تو محبت ایک فطری چیز ہے جو بندے کے اندر ایسے موجود ہے جس کو بندہ نہیں نکال سکتا، یہ فطرت ہے۔ اور انسان اپنے دل میں محبت رکھتا ہے، انسان کے دل میں خاندان کی محبت ہے، دوست یاروں کی محبت ہے، دولت کی محبت رہتی ہے، یہ ساری محبت انسان کے دل میں۔ اور ایک بات، دولت کی محبت میرے منہ پہ آئی تو ایک جملہ کہہ دوں، دولت کی محبت لوگ سمجھتے ہیں غلط ہے، پیسے کی محبت نہیں رکھنی چاہیے۔ میں قرآن کریم سے ثابت کرتا ہوں اللہ نے مال کو کیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت مال کو قرآن میں خیر فرماتے ہیں، شر نہیں فرماتے۔ دولت اور پیسے کو اللہ نے قرآن میں خیر فرمایا ہے، شر نہیں فرمایا۔ میں 2 آیتیں بطور دلیل پڑھتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان کے اللہ نے فرمایا کہ انسان خیر سے محبت کرتا ہے۔ خیر سے مراد یہاں پیسے ہیں، دولت ہے۔ دوسری آیت، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، اگر یہ بندہ فوت ہو جائے اور یہ خیر چھوڑ کے جائے، یعنی پیسے چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو اللہ نے مال کو تو خیر کہا ہے، پھر کیوں کہتے ہیں دولت کی محبت ٹھیک نہیں ہے؟ یاد رکھیں دولت بندے کے پاس ہو، انسان کی فطرت ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ اگر وہ دولت بندے کو دین کے قریب کر دے، صدقات کرنے والا ہو، خیرات کرنے والا ہو، اللہ کے راستے میں دینے والا ہو، تو اس کے لیے خیر ہے، اور یہ اس کو غلط کاموں میں لگائے تو اس کے لیے شر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں بس اس کے پاس اب دنیا کٹھی ہو گئی ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نہ دولت انسان کے پاس ہے، دولت سے انسان کو پیار ہے، مال انسان کے پاس ہے، مال سے انسان کو پیار اور محبت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اسی کی محبت لے کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کر دے۔ اگر قربان نہیں کرے گا تو وہ محبت غلط ہے، وہ پیسہ غلط ہے، وہ دولت اس کو جہنم لے کر جائے گی۔ لیکن فی نفسی ہی دولت کو شر کہنا، فی نفسی ہی مال کو غلط کہنا، یہ قرآنی نظریہ نہیں ہے۔ قرآن میں دولت کو اللہ رب العزت نے خیر کے نام سے تعبیر فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو اچھی جگہ میں بندہ خرچ کرے تو بہتر ہے۔ اچھا، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ میں نے یہی بات ایک جگہ کی کہ دولت کی محبت اچھی چیز ہے لیکن دین سے دوری نہ کرے تو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا دولت سے محبت یہ تو لعنت کی چیز ہے، اس سے کیوں پیار کریں؟ میں نے کہا ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب آپ مجھے دے دیں، اس کا جواب میں دے دوں گا۔ میں نے کہا مجھے بتائیں، آپ پیسے میں سے کچھ پیسے اٹھا کر مثلا 1000 درہم ہیں، روپے ہیں، فقیر کو دے دیں، آپ کو ثواب ملے گا؟ آپ بولیں ملے گا؟ ملے گا؟ کیوں ملے گا؟ وہ تو لعنت کی چیز تھی، آپ نے تو لعنت کی چیز دی، آپ کو ثواب کیوں ملے گا؟ وہ تو حرام چیز ہے، وہ تو غلط ہے، دولت کی محبت تو نہیں رکھنی چاہیے، کیوں ملے؟ میرے دوستو، اجر آپ کو تب ملا ہے کہ آپ کو اس سے پیار تھا لیکن آپ نے اپنی جان کے اوپر غریب کو ترجیح دی ہے، اسی لیے اللہ نے آپ کو اجر دیا۔ تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ دولت کا پیار نہ ہو بندے کے دل میں؟ یہ تو فطری چیز ہے، اس کو تو فطری چیز میں مثال دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کسی کی اولاد فوت ہو جائے، کسی باپ کا بیٹا فوت ہو جائے، تو اس کی وفات پر اسے تب غم لگے گا جب اس کو بیٹے سے محبت ہوگی، بیٹے سے پیار ہوگا، بیٹے سے تعلق ہوگا، تو اس بندے کو صدمہ لگے گا۔ اور اگر اس کو بیٹے سے محبت نہیں ہوگی، یہ بیٹے سے تنگ ہوگا، تو اس کے مرنے پہ یہ صدمہ رکھے گا یا خوشی رکھے گا؟ خوشی نہیں رکھے گا، جان چھوٹ گئی ہے۔ تو مال کے ساتھ بندہ جب صدقہ کر کے کسی کو دے دیتا ہے، اپنی ملکیت سے مال کو فوت کر لیتا ہے، تو اس کو اجر تب ملتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ اس کو محبت تھی۔ میں ایک دلیل مزید لاتا ہوں، سورۃ دہر آیت نمبر 8 پارہ نمبر 29 کی سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاندان، اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، یا اسی طرح حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں کے لیے اتری آیت۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، اور کبھی قیدی کو۔ اس کی ایک تفسیر ہے اللہ کی محبت کے لیے، ایک تفسیر مفسرین نے اور لکھی ہے، فرمایا علی حبہ کا معنی ہے علی حب المال، کہ ان کو مال سے محبت ہے، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو فی نفس ہی مال کی محبت دل میں رکھنا یہ برا نہیں ہے،
وہ برا تب بنتا ہے جب بندہ اس کو دین کے خلاف خرچ کرے۔ اس کی ایک مثال اور بھی لیں، تیسری مثال اس کی کیا بنے گی؟ دیکھو پانی اور کشتی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، لیکن کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے۔ جب کشتی پانی میں رہے گی تو چلتی رہے گی، اور جب پانی کشتی میں آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ آپ دولت کے اوپر رہیں اور اس کو دین کے لیے خرچ کریں، یہ محبت بری نہیں ہے، لیکن جب دولت آپ کے دل میں بیٹھ کے اللہ سے غافل کر لے گی تو بندہ ڈوب جائے گا۔ تو یہ میری بات کا مطلب یہ تھا۔ اچھا، محبت انسان کی فطری چیز ہے جو بالکل اس کے اندر موجود ہے۔ اب اس محبت کو ہم اللہ کے لیے اشد محبت بنائیں، تیز محبت بنائیں، زیادہ محبت بنائیں، وہ کیسے بن سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، جس چیز کے ساتھ آپ کو پیار ہے، جس مال کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جس کو آپ محبوب سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ آپ کو اپنے اوقات محبوب ہیں تو اپنے وقت اللہ کے راستے میں لگائیں۔ آپ کو اپنی جان محبوب ہے تو اپنی جان سے ایسی خدمت لیں جو اللہ کی دین کے لیے ہو۔ آپ کو مال محبوب ہے تو اپنا مال اللہ کے دین کے لیے استعمال فرمائیں۔ اور یاد رکھیں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ خرچ تو بہت کرتے ہیں، لیکن جس خرچ کرنے والے کو نیکی اور کامیابی ملتی ہے وہ کون ہے؟ چوتھے پارے کا پہلا صفحہ اٹھائیں، پہلی آیت اٹھائیں، سورت نمبر 3 سورت آل عمران کی آیت نمبر 92 بنتی ہے۔ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، ہرگز آپ نیک نہیں بن سکتے۔ اللہ کب بن سکتے؟ فرمایا حتی تنفقوا مما تحبون، جس سے پیار کرتے ہو اسے اللہ کے راستے میں لگا دو۔ جس سے پیار کر، اولاد سے محبت ہے نا، تو بندہ اولاد کو عالم دین بنانے کے لیے بھیج دے کہ یہ بندہ عالم بنے گا، یہ اللہ کے دین کا کام کرے گا، خدا کی قسم آپ کامیاب ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ بندے کو مال سے محبت ہے نا، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو یہ مال آپ کو کامیاب کر دے گا۔ اسی طرح بندے کو اپنی جان سے محبت ہے تو جان سے کوئی ایسا کام کرے جس سے اللہ رب العزت کے کام کو اور دین کو فائدہ ہو، اللہ پاک اس کو کامیاب بنا دیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، مسجد ہے، مسجد میں جھاڑو لگانا یہ نیکی کا کام ہے، تو اپنی جان کی خدمت ایک یہ بھی تو ہے نا، اپنی جان کی خدمت یہ بھی تو ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی اللہ کے دین کی خدمت کرتے تھے، اپنی مال سے بھی اللہ کے دین کی خدمت کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھی حضور علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر لگایا ہے، اور رسول اللہ نے اپنے اوقات کو اور اپنے مال کو بھی اللہ کے دین کے لیے لگایا۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مال کو اللہ کے لیے کیسے لگایا ہے؟ حدیث پاک اٹھائیں تو ذخیرہ ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو صحابہ ہدیہ دیتے تھے، اس ہدیہ کو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح خرچ نہیں کیا کہ اس کا دین کا فائدہ نہ ہو، ان ہدایہ کو اس جگہ خرچ کیا جہاں دین کا فائدہ ہوتا ہے، جہاں دین کا فائدہ۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک شخص تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں روزے سے تھا اور روزے کے دوران میں اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا، اب میرے اوپر کون سا کفارہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری ہے، فرمایا روزے کے دوران اپنے گھر والوں کے پاس گئے ہیں تو یہ آدمی 60 روزے رکھے گا مسلسل۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک روزے میں یہ حال کر بیٹھا ہوں، میرے جان میں 60 روزوں کی طاقت، یہ کہاں سے مسئلہ بنے گا؟ حضور علیہ السلام کو عرض کرنے لگا میرے ہاں طاقت نہیں ہے۔ فرمایا اچھا آپ پھر ایک غلام آزاد کرو۔ کہا بہت غریب ہوں، میں کہاں غلام آزاد کروں؟ کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لو۔ انہوں نے کہا جی 60 مسکینوں کو کھانے کھلانے کی میرے پاس طاقت نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جا۔ کچھ ٹائم کے بعد اللہ کے رسول کے پاس خرموں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا، کھجور کے دانوں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا آیا اور حضور پاک کو ہدیہ دیا ہے، کسی نے ہدیہ دیا، حضور کو تحفے میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے اسے بلا کے فرمایا یہ لے لو اور اپنی قسم اپنے کفارے کو ادا کر لو۔ اب دیکھیں حضور کو ہدیہ ملا ہے نا، اس ہدیے کو اللہ کے رسول نے وہاں استعمال کیا جہاں دین کا فائدہ ہے، جہاں تعلق ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہاں خرچ کیا جہاں ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اور پھر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص نے ایک عجیب بات عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مسکین بھی اس مدینے کی سرزمین پہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کھانا خود کھا لے
لیکن یہ تیرے لیے ہے، تیرے بعد یہ حکم کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے یہ کام ہو جائے گا تو کفارے کے طور پہ کھجوریں بھی خود کھا لوں گا، وہ خود نہیں کھائے گا۔ اب کوئی کھجوریں خود کھائے تو اسے جوتے کھانے پڑیں گے، کیوں؟ یہ اس کی خصوصیت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ملی ہے۔ تو یہاں دیکھیں حضور نے اپنے ہدیہ کو کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یہ حضور نے مال اپنا خرچ کیا، اللہ کے رسول کی جان مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی راستے میں شہید ہوئے ہیں، پاؤں مبارک سے خون اسی راستے میں نکلا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں پھنس گئی تھی رسول اللہ کے رخسار مبارک میں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کڑی نکالنے کے لیے ابو دجانہ کا پہلا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ دانت مبارک ٹوٹا تھا، دوسری کھینچنے کے لیے دوسرا دانت مبارک ٹوٹا تھا، ثنایا سفلا جسے کہتے ہیں دانت ٹوٹ گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جان کی قربانی اپنی ایسی پیش کی ہے، اور اکیلے بعض اوقات یوں کھڑے ہو جاتے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوا، مجھ سے بات کر لو۔ حضور نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی اولاد کا نذرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چاروں بیٹیوں کے رشتے دیے ہیں، دین کی بنیاد پہ دیے ہیں، دین کی بنیاد پہ دیے ہیں۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بھی دین کے لیے جو خرچ کیا وہ کر کے دکھایا ہے۔ تو اپنے محبوب چیز کو جب اللہ کے لیے بندہ خرچ کرے گا، وہ جان ہو، وہ اوقات ہو، وہ اولاد ہو یا وہ اموال ہو، وہ اللہ پاک قبول بھی فرمائیں گے اور اس کو کل قیامت میں اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو محبوب مال خرچ کیا کریں جو ضرورت سے زائد ہو، جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم نے گلی میں پھینکنا ہو، اس کو میں نے خرچ کیا تو کون سا اجر مجھے ملے گا، کون سا اجر؟ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے گھر میں کے ساتھ ایک کچھ پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ میرے بھائیوں کا کچھ تنازع بن گیا، ذاتی تنازع تھا، لیکن حق بنتا تھا، ہمارے خاندان کا حق ان کا تھا، وہ زیادتی کر رہے تھے۔ تو اس زیادتی میں ان کے اوپر بہت زیادہ جرمانہ آ رہا تھا، وہ جو پنچایت نے بیٹھ کے ان کو گرم کیا۔ میں نے حضرت استاد جی دامت برکاتہم کی خدمت میں عرض کیا، مجھے حضرت استاد جی فرمان لگے بیٹا اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا، میں نے کہا استاد جی ہم تو حق پر ہیں، تو فرمایا حق پر ہونے کے باوجود چھوڑ دو، اسے تو کہتے ہیں اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ کہا جی حق پر نہ ہوتے اور چھوڑ دیتے، وہ کون سا تیر مارا ہے تم نے؟ حق پہ ہونے کے باوجود چھوڑ دو، اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ تو میرے دوستو، جو اللہ کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، پھر اللہ کے لیے بندہ دے دیتا ہے۔ تو محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حضرت استاد جی اپنا ایک واقعہ ہمیں سناتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں ممباسا میں تھا، یہ نوروبی کا شہر ہے افریقہ میں، تو وہاں کے میزبان نے مجھے ایک پھل پیش کیا، استاد جی گھومر سے فرمایا مجھے پھل پیش کیا، یہ کھا لیں، اسے کہتے ہیں مونکی فروٹ، وہاں کا بندر بھی کھاتے ہیں، انسان بھی بڑی خوشی سے کھاتے ہیں۔ صحیح فرماتے ہیں میں پہلی بار وہاں گیا تھا تو وہ جگہ کا پھل مجھے نامانوس لگا تو مجھے پسند نہ آیا، میں نے سامنے رکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی کھا لیں، میں نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں کھانا، جزاک اللہ، بس مجھے حاجت نہیں ہے۔ تو ان کا بیٹا بیٹھا تھا، وہ تھوڑا عقل سے تھوڑا تھا، تو وہ کہنے لگا حضرت آپ کھا لیں، ہم نے تو ویسے ہی کوڑا کرکٹ میں پھینک دینا ہے۔ صحیح فرمانے لگے، اس کے والد اس پر غصہ ہو گئے کہ یار یہ کیسی بات کرتے ہو۔ تو بہرحال اب دیکھو نا، وہ چیز بندہ اللہ کے راستے میں کیسے پیش کرے جس کو ہم نے ویسے ہی پھینک دینا، اروڑی تے بھکاونا نہیں تھا تو سا کھاؤ چا، تو یہ کون سا فائدہ ہے؟ تو وہ پھر اجر کی بات نہیں ہوتی۔ اجر تب بنتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو، اجر تب بنتا ہے جب آپ کو اس کے مال سے محبت ہو، اس چیز سے پیار ہو، پھر آپ اللہ کے راستے میں دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے خاتون اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے، یا رسول اللہ یہ بچہ لے لیں، آپ جنگ پر جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے گویا فرمایا ہوگا کہ اے خاتون، میں اس بچے کی حفاظت کے لیے ایک صحابی کو اس پر لگاؤں گا کہ اس کی حفاظت کرو، یہ آپ مجھے کیا دے رہی ہو؟ تو مجھے تلوار دیتی، کوئی نیزہ دیتی، کوئی تیر دیتی، میرے تعاون کرنا تھا جنگ پہ جانے کے لیے، جہاد پہ جانے کے لیے، ایک بچہ دے رہے ہیں جس کی حفاظت کے لیے میں ایک بندے کو اس کی حفاظت پہ لگا دوں، اس کی حفاظت پہ مصروف کر دوں۔ اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے، یہ بچہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کہا کیسے کرے گا؟ کہا جس صحابی کے پاس ڈھال نہ ہو اسے یہ دے دینا، کافر تلوار مارے گا تو یہ اس کے اوپر اپنی دفاع کر لے گا، یہ کٹ جائے میں کل قیامت میں شہید کی ماں کہلاؤں گی۔ یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے، جملہ کہنا بڑا آسان ہے۔ جس بندے کے سینے میں باپ والا دل ہو نا، جو باپ بن چکا ہو کسی بیٹی کا یا کسی بیٹے کا، ذرا اس سے پوچھیں کہ یہ جملہ کتنا اپنے اندر محبت کا وزن رکھتا ہے۔ جن کی اولاد نہیں نا انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ جس کے دل میں باپ والا سینہ ہے نا، اور جس کے سینے میں باپ والا دل ہے نا، یہ اسے پتہ ہے کہ اس جملہ کے دیکھو جو تھا ان صحابہ نے وہ لگا دیا، جو تھا انہوں نے لگا دیا۔
اور میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سورت توبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے، آخری صفحہ ہے پارہ نمبر 10 کا۔ غزوہ تبوک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، جس صحابی کے پاس جو سواری تھی وہ چل پڑا، وہ ساتھ گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی طرف سے اعلان تھا کہ جس کے پاس سواری نہیں ہے وہ نہ جائے۔ تو کچھ غریب صحابہ وہ تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری دی، کہا ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کریں گے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اگر آپ کسی سے ہمیں سواریاں ارینج کر کے دے سکتے ہیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ غریبوں کا طبقہ 2 4 5 10 جتنے بھی تھے وہ آئے حضور علیہ السلام کے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہماری طاقت میں ہوتا نا ہم اپنی سواریاں لے کر آپ کے ساتھ چلتے، پر ہمارے بس سے باہر ہے، ہم اپنی جان کو پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ سواریوں کا بندوبست آپ فرما دے، شرط آپ نے فرمائی ہے سواری ہوگی تو بندہ جائے گا، آپ سواری کا بندوبست فرما دیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایسا ماحول میسر نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کوئی سواری دیتے، تو حضور علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، فرمایا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، بس آپ خیر گھر میں تشریف لے جائیں، آپ کے پاس ہے نہیں نا، ہوتا تو آپ خرچ کرتے، آپ کوئی گرم نہیں ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ ان صحابہ نے بات سنی اور ان نے کمر پھیری ہے۔ اب جب کمر پھیری اب تو حضور نہیں دیکھ رہے، کمر پھیرنے کے بعد اللہ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ نے وہ واقعہ حضور پاک کو سنایا اور قرآن کی آیت بنا دی۔ فرمایا جب ان نے کمر پھیری تھی میرے نبی، ان کی حالت کیا تھی، ان کے دل پر کیا گزری تھی، ان کی آنکھوں کا کیا عالم تھا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، وہ لوگ بھی آپ کے پاس آئے تھے جن نے آ کر عرض کیا تھا کہ آپ ہمیں کچھ سواریاں عنایت فرما دیں، ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ قُلْتَ، آپ نے ارشاد فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس بھی سواریاں نہیں ہیں جو میں تمہیں دے سکوں، بس تم واپس چلو۔ تولوا، اے میرے پیارے پیغمبر جب انہوں نے آپ سے کمر پھیری تھی نا میں دیکھ رہا تھا، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ کیوں؟ حزنن، ان کا دل کڑ رہا تھا، حزن کہتے ہیں دل کے اندر کے درد کو، حزنن ان کا دل کڑ رہا تھا۔ کیوں؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، اے کاش اللہ آج آپ نے ہمیں وسعت دی ہوتی تو آج ہم خرچ کر کے دکھاتے۔ میں ایک جملہ کہوں، ہم بچا کر خوش ہوتے ہیں، وہ لگا کر بھی روتے تھے، اور ہوتا تو لگا دیتے۔ آج ہمارا ایمان یہ ہے، ہم بچا کر خوش ہو رہے ہیں، بچ گیا ہے، جان چھوٹ گئی ہے، اور وہ لگا کر بھی روتے تھے، اے کاش کے اور ہوتے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ کے دربار پہ پکڑا گیا اور ان کے سامنے کہا گیا کہ آپ مشرک بن جائیں، توحید کا عقیدہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا جی یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ، کہا جان دے سکتا ہوں، میں توحید کا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا، مروں تو کافر ہو کے مروں، مسلمان ہونے والی موت مجھے قبول ہے۔ ان کے سامنے تیل لایا گیا، تیل کا کڑھا ابالنے کے لیے آگ ڈالی گئی، نیچے لکڑیوں کو جلایا گیا اور وہ تیل یوں ابل رہا تھا، اور یہ صحابی اب پتہ ہے کہ مجھے پکڑ کے اندر ڈالیں گے، یہ رو رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، ڈر گیا ہے۔ تو بادشاہ کے قریب لے جایا گیا تو اس نے کہا بھی اب مان لو، اب نبی کا کلمہ چھوڑ دو۔ کہا کیوں چھوڑ دو؟ کہا رو جو رہے ہو۔ کہا واہ بادشاہ، جس کا جتنا ظرف ہے اس کو اتنی انداز میں حالت معلوم ہوتی ہے، تو نے میرے رونے سے میری موت کا ڈر سمجھ لیا۔ میں تو رو رہا ہوں کہ اللہ تو نے ایک جان دی ہے جو آج قربان کر رہا ہوں، آج میں ہزاروں جانوں کا مالک ہوتا تو تیرے نام پر قربان کر دیتا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی، حضرت خبیب ابن عیدی رضی اللہ عنہ کو جب پھانسی کے پھندے پہ لایا گیا، سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا اس وقت، جب ان کو باندھ کے لایا جا رہا تھا لوہے کی کنگھیوں سے کافر کنگھا کر رہے تھے اور ان کے جسم کو پھاڑ اور چیر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے کفار کے لیے جو دعا کی تھی، انہوں نے عرض کیا تھا اللہم احسسہم عددن وقتلہم بددن ولا تغادر منہم احدن، میرے مولا ان میں سے ایک ایک کو گن لے، ان کو علیحدہ علیحدہ موت دینا، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ سعید کہتے ہیں جب اس یہ بد دعا وہ جملہ فرما رہے تھے تو میں اس وقت بالکل الٹا زمین پہ لیٹ گیا کہ مجھے میری امی نے کہا ہوا تھا کہ بیٹا جب کوئی بد دعا دے تو الٹا لیٹ جایا کرو، پھر دعائیں جو ہے نا آپ کے خلاف اثر نہیں کریں گی۔ تو اس زمانے کا ایک ٹوٹکا تھا
تو میں لیٹ گیا۔ اس صحابی کو، اس بندے کو اللہ نے بعد میں صحابی بنایا ہے۔ پھر یہ واقعہ سناتے، اس موقع پہ خبیب ابن عدی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی تھی۔ موت سے پہلے کسی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ جاری کیا تو یہ خبیب ابن عدی ہے۔ سلام کے بعد جلدی جلدی نماز پڑھی، فوراً پھانسی گھاٹ کی طرف پہنچے تو ان کہنے لگے کافروں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جلدی نماز پڑھی ہے۔ کیوں پڑھی ہے؟ میرا جی چاہتا تھا آج میں لمبی نماز پڑھتا، میری زندگی کی آخری نماز ہے، میں اللہ کو یاد کرتا، میرا جی چاہتا تھا، لیکن میں نے اسی لیے مختصر پڑھی ہے کہ تم لوگ کہیں میرے اوپر پھبتی نہ کسو کہ اسے موت سے ڈر لگ رہا ہے اسی لیے لمبی لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور پھر پھانسی کے پھندے پہ پہنچ کے جو جملہ کہا، فلست ابالی حین اقتل مسلما الا ای شک کان فی اللہ مسرعی وذالک فی ذات الہ و ای یشاء یبارک علی اوثال شلو ممزعی۔ یہ حضرت خبیب ابن عدی نے کہا اللہ مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں تیرے راستے میں کٹ رہا ہوں، لیکن مجھے اس پر خوشی ہے کہ میں مسلمان ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ الا ای شک کان فی اللہ مسرعی، میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا تیری یاد کو تازہ کر رہا ہے۔ اور اللہ قبول کر لے، وذالک فی ذات الہ و ان یشاء، آپ قبول فرما لے اپنی ذات کے لیے، اس کو قبولیت دے دے، یبارک علی اوصال شلو ممزعی، انہوں نے ٹکڑے کر دینے، آپ نے جسم میں برکت عطا فرمانی۔ دیکھو انسان کو اپنی جان محبوب ہے نا، یہ بھی صحابہ نے اللہ کے راستے میں دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان، مال، وقت، اولاد اللہ کے راستے میں دی ہے، اللہ کے راستے میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں اپنا بیٹا بنایا تھا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید، دوسرے لفظوں میں یہ اللہ کے رسول کے منہ بولے پوتے لگتے ہیں۔ بہت پیار تھا حضرت اسامہ بن زید سے حضور علیہ السلام کو، بہت پیار تھا، اتنا پیار کہ کبھی کوئی سفارش کرانی ہوتی نا حضور کے دربار میں تو لوگ انہیں ڈھونڈتے کہ یہ سفارش کر دیں، اسامہ سفارش کر دیں، ان کی سفارش اللہ کے رسول مانا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں سے جنگ کے لیے آخری لشکر ترتیب دیا جس کا نام جیش اسامہ ہے، اس میں حضرت ابوبکر اور عمر بھی یہاں معمور بنے، ان کے امیر حضرت اسامہ بنے تھے۔ حضرت اسامہ کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے پرچم باندھ کے دیا تھا، فرمایا یہ پرچم بلند رکھنا، اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ یہ جیش اسامہ زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بھیجا ہوا سریہ ہے۔ حضرت اسامہ ابھی سخ پر نہیں پہنچے تھے، مدینہ منورہ کے ساتھ ایک مقام ہے، حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو یہ واپس آئے تھے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ حضور علیہ السلام کی تدفین کے بعد یہ دوبارہ لشکر لے کر گئے ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں، اولاد کی اولاد بندے کو اولاد سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، دادا پوتوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو بھی اس کی قربانی کے لیے تیار کر دیا۔ تو بندہ جتنا ہو سکے رب کے راستے میں، ضروری نہیں ہے 4 روپے دیں، پیسوں کی بات نہیں ہے، جان ہے نا، اپنی جان کو بندہ لگا دے نا، اپنی جان کو لگا دے۔ جو خدمت آپ مجھ سے لے لیتے ہیں مجھ سے لے لیں، میرا وقت ہے آپ میرا وقت قیمتی بنا دیں، تو دین کے لیے کسی نہ کسی جگہ بندہ اللہ کے لیے دے دے تو یہ اللہ سے پیار کی نشانی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تب ہو سکتا ہے جب بندہ محبوب سے محبوب چیز اللہ کے لیے لگا دے۔ دنیا کی لوگوں کے لیے ہم چیزیں لگاتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے لیے، آخرت کے لیے نہیں دیکھتے۔ اور میرے دوستو یہ کب بندہ لگاتا ہے؟ کس لیے؟ جب بندے کو دین سے عقیدت ہو۔ عقیدت ایسی چیز ہے جو بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ عقیدت، خدمت کا جذبہ، محبت اور پیار، یقین مانے دعاؤں سے وہ چیزیں، اپنے مانگنے کی عبادتوں سے وہ چیزیں نہیں ملتی جو کسی کی حق کی دعا لگنے سے مل جاتی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آخری خلیفہ جو تھے حضرت مولانا حسن عباسی، یہ ضلع سانگڑ سندھ میں رہتے تھے۔ ہمارے حضرت استاد جی کئی بار ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت استاد جی فرماتے ہیں کہ ان کا جو واقعہ ہے نا وہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی شیراں والا گیٹ میں آتے وہ یہاں لاہور میں خدمت کے لیے اپنے شیخ کی، ایک دن عشاء کی نماز پڑھ لی تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حسن آپ یہاں ٹھہرو، بس میں آیا، بیٹھو نہیں 1 منٹ ٹھہرو، وہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے لیے کوئی چیز گھر سے لانی تھی، اتفاق حضرت لاہوری گھر گئے، بھول گئے، بالکل بھول گئے کہ باہر بندہ ٹھہرا کر آیا ہوں، اور یہ ٹھہرے۔
حضرت لاہوری صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، اسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہلو، آپ سوئے نہیں ہو؟ میں سویا تو نہیں ہوں، آپ ہی نے فرمایا تھا ٹھہر جاؤ۔ اچھا آپ ٹھہرے رہے، اب بتائیں حضرت لاہوری کی کیفیت کیا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ اس عقیدت پہ اس بندے کو جو رتبہ ملا ہے نا، تو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جب تک عقیدت نہ ہو نا تو اس وقت تک بندے کو فیض نہیں مل سکتا۔ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا ہے، ابو جہل نے حضور کا بچپن، لڑکپن، جوانی دیکھی ہے۔ حضور علیہ السلام سے عقیدت نہیں تھی، ابو جہل کو کچھ نہیں ملا۔ اسیرم اس صحابی کا نام ہے جو جنگ احد کے دوران تشریف لائے تھے ایمان لا کر۔ جنگ احد کے دوران، ابھی جنگ جاری تھی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نہ انہیں نماز پڑھنے کا ٹائم ملا تھا، نہ انہیں ابھی تک جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی صدقے کا، نہ کوئی زکوٰۃ کا ٹائم ملا تھا۔ دوران جنگ کلمہ پڑھا اور حضور پاک پر ایمان لایا اور اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ابھی وقت ہی نہیں آیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی حدیثوں کا مفہوم ہے عملہ قلیل و اجرہ کثیر، اس کا عمل تو بہت تھوڑا ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی کلاس میں شاگردوں سے پوچھتے تھے بتاؤ وہ کون شخص ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی لیکن جنت جائے گا؟ تو فرماتے تھے حضرت اسیرم ہیں رضی اللہ عنہ۔ دیکھو عقیدت تھی نا اللہ کے رسول سے، وہ ایک لمحے کے لیے آیا، وہ کائنات کے صحابہ میں امام بن گیا، وہ ایک بڑا رتبہ لے گیا ہے۔ ابو جہل کی زندگی گزر گئی، اس کو کچھ نہیں ملا۔ اصل میں عقیدت، تعلق دیکھا جتنی گمراہی دنیا میں پھیلی ہے، جتنے لوگ فرقہ واریت کی کیا کہتے ہیں آندھی میں اپنے آپ کو گھسا بیٹھے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ان کی اولیاء کرام سے صحبت کا تعلق نہیں تھا، اپنے اکابر سے عقیدت کا تعلق نہیں تھا، بزرگوں کی صحبت انہیں حاصل نہیں تھی۔ اور سنیں یہ اللہ کی محبت ملتی بزرگوں کی صحبت سے۔ یہ اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، کنز العمال کی روایت ہے، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسأل حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کا پیار مانگتا ہوں جو آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ سے پیار کرتا ہے کون ہوتے ہیں؟ وہ اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء کا پیار مانگتا ہوں۔ والعمل الذی یبلغنی حبک، اور وہ عمل مانگتا ہوں جو عمل مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ یہ حضور علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے دادا پیر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو جملے ہیں نا، نمبر ایک اللہ کی محبت چاہیے، نمبر تین دو کو چھوڑ دے، نمبر تین ایسا عمل چاہیے جو آپ تک آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ کہتے ہیں اس کے درمیان میں اولیاء کا واسطہ کیوں ہے؟ وحب من یحبک، اولیاء اللہ کا واسطہ کیوں ہے؟ کسی اللہ والے کا واسطہ کیوں دیا درمیان سے؟ ڈائریکٹ ہو سکتا تھا اللہ آپ کی محبت چاہیے، ایسا عمل چاہیے جو آپ تک پہنچا دے۔ درمیان میں وحب من یحبک کیوں کہا ہے کہ اس کی محبت چاہیے جو آپ سے پیار کرتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی، صحبت اہل اللہ کے بغیر۔ اور یقین مانے صحبت کا اثر ہوتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر۔ میں اپنے حضرت استاد جی کا واقعہ سناؤں۔ کراچی کے ایک طالب علم ہے، انہوں نے حضرت استاد جی گھومن صاحب دامت برکاتہم کو خط لکھا، کہا میں آپ سے بیعت ہوں، آپ میرے شیخ ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا حل فرما دیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے اندر گناہوں کی بہت زیادہ کثرت آ گئی ہے، میں کسی نوجوان بچے کو دیکھ لوں تو میرے اندر اس کے حسن نے تڑپا دینا ہے، اور میرے اندر محبت مجازی آ جائے گی اور اس کے خیالات آئیں گے اور میں اس گناہوں میں بہہ جاؤں گا۔ تو میرے اندر ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ میں معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں، موت آنی ہے، لیکن میں توبہ کر نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ شاہ فرمائے جب آپ کی چھٹیاں ہوں تو آپ میرے پاس آ جانا کچھ ٹائم لے کر۔ اس کی چھٹیاں ہوئی تو وہ خانقاہ سرگودا میں آ گیا۔ وہ آیا، اس نے کہا جی فرمایا۔ استاد جی نے فرمایا بیٹا تلاوت کرو تھوڑی بہت جتنا آپ کا جی چاہے، ذکر کرو جتنا آپ کا جی چاہے، میں پابند نہیں کرتا، کھانا آپ کو مل جائے گا خانقاہ سے، بس 5 نمازیں پڑھنا، اور نمازوں کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے، میں جب بیٹھا ہوں نا تو آپ ایک کونے میں بیٹھ کے مجھے دیکھتے رہیں۔ انہوں نے کہا جی اور کام؟ کہا صرف مجھے دیکھتے رہو۔ وہ کوئی 10 دن یا 15 دن اس کی چھٹیاں تھیں، اس نے یہ عمل کیا اور واپس گیا۔ واپس جا کر اس نے خط لکھا کہ حضرت میرے اندر سے یہ عادت ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجہ ہیں جو شیخ کے ذہن میں ہوں گی، جو میں عرض کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کہ کسی اللہ والے سے تعلق ہوتے ہیں نا تو اس کے چہرہ سامنے آ جاتا ہے گناہ کرتے وقت، تو بندہ حیا کر لیتا ہے۔ اس حیا پر اللہ رب العزت بندے کو عطا فرماتے۔
تو یہ ملتا عقیدت سے ہے. عقیدت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. بندہ ماں کو دیکھے نا کہ میری اماں جان ہے جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا ہے, یہ میری وہ ماں ہے جس کو اس 9 مہینے میں کتنی تکلیفیں آئی ہوں گی, یہ میری وہ ماں ہے جس نے اس 9 مہینے میں کتنی بار متلی سے الٹی کی ہوگی, کتنے بار ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوگی, اس میرے مجھے اپنے پیٹ میں اٹھانے کے بعد میرے باپ کے کام کیے ہوں گے, کپڑے دھوئے ہوں گے, کیا سے کیا باتیں سنی ہوگی, کتنی تکلیف ہوگی. آخر اس عورت نے مجھے جنا ہے, میری ماں ہے, اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. آج یہ میری اماں جان ہے. یہ سوچ کے ماں کو دیکھے نا, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ماں سے عقیدت بڑھ جائے گی. کیوں؟ اس کا تعلق آ جائے گا نا. اور جو بندہ ماں کو دیکھ کے کہے یہ تو میری دشمن ہے, اس نے میری اولاد کو مٹی کھلانی ہے, یہ تو میری بیوی کی دشمن ہے, یہ تو کنجوس ہے, یہ تو چاپلوس ہے, یہ گھر میں چالاکیاں کرتی ہے, یہ شیطانی خیالات دل میں ہیں, تو کوئی ماں سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا یہ چاہتا ہے, کوئی بیٹی یہ چاہتی ہے کہ مجھے گھر بیٹھے حج کا اور عمرے کا, اور ایسا حج اور عمرہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو, اس کا ثواب مل جائے گھر بیٹھے بیٹھے, فرماتے ہیں میں نسخہ بتاتا ہوں. یہ نسخہ نبوی ہے, کسی شیخ بزرگ پیر کا نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں وہ نسخہ یہ ہے کہ صبح کے وقت اپنے ماں باپ کی یوں زیارت کرو کہ میرے ماں باپ ہیں, ان کی عزت مجھے کرنی چاہیے. اس نیت سے ابھی کوئی پاؤں نہیں دبائے, ابھی کوئی خدمت نہیں کی, خدمت کے جذبے سے ان کی زیارت کرو, تو اللہ ایک حج اور ایک عمرے کے مقبول کا ثواب عطا فرما دیں. یہ عقیدت کی بنیاد پہ ہے میرے بھائیوں. عقیدت نہیں ہے ماں کو دشمن کہہ کے دیکھے تو کیا ثواب ملتا ہے, باپ کو دشمن کہہ کے دیکھے تو کیا ملتا ہے. تو اصل چیز عقیدت ہے. تو اللہ والوں سے بھی عقیدت ہوگی تو اللہ کی محبت ملے گی. دیکھو روٹی والوں سے روٹی ملتی ہے, دودھ والوں سے دودھ ملتا ہے, اور جو واٹر والے ہیں, واٹر پمپ والے, ان سے پانی ملتا ہے. اللہ والوں سے اللہ کی محبت ملتی ہے. یہ اصول ہے. جب بندہ اللہ والوں کے قریب آتا ہے, اہل حق کے قریب آتا ہے, تو پھر اللہ یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں. اور یاد رکھو ضروری نہیں ہے یہ ذکر سے مل جائے, ہو سکتا ہے ذکر سے نہ ملے, لیکن جو عقیدت اور محبت ہے نا, اس عقیدت اور محبت پہ کیا ملتا ہے, خدا کی قسم اس کو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. عقیدت اور محبت کے جذبے سے. میں 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں, ایک موطا امام محمد سے اور ایک کنز العمال سے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا, حدیث پاک کے لفظ ہیں, فرمایا اے بندے حتی ما تجعل فی امرأتک. خاوند اور بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, خاوند بیوی, اور خاوند نے اللہ کی محبت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے ایک لقمہ لگایا کھانے میں اور اپنی بیوی کے منہ میں دے دیا کہ آپ کھا لیں, خود کھلایا اپنے ہاتھ سے. فرماتے ہیں اس پر اللہ رب العزت خوشی عطا فرماتے ہیں, اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں, اللہ خوش ہوتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث فرمایا وَلَوْ أَنَّ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السلام. اپنے مسلمان بھائی کو ملو تو اپنے چہرے پر ہنسی لاؤ, اس مسکرا کے ملنے پر اللہ رب العزت آپ کو خوشیاں عطا فرمائیں گے. یہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں ہے, یہ بغیر عقیدت کے ہو سکتا ہے. بندہ کسی کو دشمن سمجھ کے ملے تو یوں آنکھیں دیکھے گا, اس کو کیا اجر ملے گا, اس کا کیا اجر ملے گا. عقیدت پہ وہ ایک لقمہ تمہاری زندگی بدل کے رکھ دو, ایک لقمہ. اور عقیدت کی بنیاد پہ ایک ہنسی کا بول, ایک ہنسی کی شکل اپنے مسلمان بھائی کے لیے تمہیں خوشیاں عطا کر کے رکھ دے, تو اسے عقیدت کہتے ہیں. میرے دوستو, جس گھر میں روزانہ کی لڑائیاں ہوں, جس خاوند نے اپنی بیوی کو نوکرانی سمجھنا ہے, جس خاوند نے اپنی بیوی کو اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں باندھی سمجھنا ہے اور اس پر ظلم کرنا, اس نے اپنے لیے نصب العین بنایا ہوا ہے, یہ خاوند کب اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا؟ اس کو تو غیرت آ جائے گی, اس کو تو انا کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, اس کو تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہ تانے ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن احادیث پاک کیا بتاتے, احادیث میں کیا بتاتے؟ تو میرے دوستو, بندہ کسی کو حقوق دے نا تو اس کے حقوق خود بخود ادا ہو جاتے ہیں. ہم آج حقوق لینے کی جنگ کرتے ہیں, جس دن حقوق دینے والے بن گئے پھر لینے والا کوئی نہیں ہوگا, سب کو سب کے حق مل جائیں گے. تو عقیدت کی بنیاد پر میں نے آپ کی خدمت میں دلیل پیش کی ہے, صرف اسی وجہ سے کہ عقیدت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کیا سے کیا چیزیں بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اور میرے دوستو, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا اور ایک تعلق ہونا, اس پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. جب بندہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا رنگ اس پر چڑھتا ہے, جب کسی سے پیار کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا
محبت وہ خوشبو ہے جسے روکنے سے روکا نہیں جا سکتا، جسے بند کرنے سے بند نہیں کیا جا سکتا۔ محبت وہ پھول ہے، وہ پھول کی خوشبو ہے جسے بکھرنا ہے، وہ پھکرے گی اور وہ اپنا محبت خود منوائے گی اپنی طاقت۔ کیا مطلب؟ جب بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، جب اللہ سے تعلق ہو جائے گا تو اللہ اللہ بندہ کثرت سے کرے گا، اللہ اللہ اپنی زبان سے کہے گا، اور اللہ کہتے وقت اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اور یاد رکھیں، جب بندہ محبت سے اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ اس کا ذوق، اس کی لذت بندے کو اسی زندگی میں عطا فرماتے ہیں۔ شیخ الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں، اور ان کی میں نے کتب میں ان کا ملفوظ پڑھا، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو میں اپنے منہ میں لذت کی مٹھاس محسوس کرتا ہوں۔ میں ایسے بندوں سے مل چکا ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہوں جن کے ساتھ ہمارے دنوں کے دن، راتوں کی راتیں گزری ہیں۔ وہ بندے کھانا بہت کم کھاتے تھے، میں نے کبھی پوچھا آپ ایسے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں یقین مانے فلاں نماز کے بعد کچھ ٹائم ذکر کر لیا تھا، اللہ کی قسم میری بھوک پوری ہو گئی۔ میں ایسے بندے آپ کو بتا سکتا ہوں، اس کی وجہ ان کا اللہ رب العزت سے تعلق ہے، اور یہ اللہ کا تعلق ہمیں کہاں سے ملے گا؟ حضور کی سنتوں کے اتباع سے ملے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا رسول اللہ کی محبت، حضور کی اتباع کر لو، اللہ کی محبت بھی مل جائے گی، اللہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ دیکھو کتنے بڑے ہم خوش قسمت ہیں کہ درود ہم حضور پہ پڑھتے ہیں، رحمتیں ہم پر برستی ہیں۔ حدیث نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک بار درود پڑھے اللہ 10 بار رحمتیں دیتے ہیں۔ تو درود ہم حضور پہ پڑھتے ہیں، رحمتیں ہمارے اوپر برستی ہیں۔ اس نبی سے اپنی محبت کا تعلق کہاں تک دیکھتے ہو؟ اس نبی سے اپنی محبت کا تعلق۔ میرے دوستو، یہ جو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے نا، اس پر مسلمان ایموشنل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار، حضور کے ناموس کا تحفظ جس مسلمان کے دل میں نہیں ہے، پھر اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس دھرتی پر اسے کوئی جینے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے رسول سے پیار نہیں کر رہا۔ اور ہمارے ایمان کی پہلی شرط ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر ماں باپ کی محبت اور دنیا کے لوگوں کی محبت یہ نیچے رکھ لو، میری محبت سب سے اوپر لے آؤ، پھر آپ مؤمن بنو گے، پھر مؤمن بنو گے۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر کو فرمایا جا رہا ہے، جس عمر کے کوڑے پہ زمین کا زلزلہ رک جاتا تھا، جس عمر کے خط پہ دریائے نیل چل پڑتا تھا، جس عمر کی آواز ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ تک ہوائیں لے کر چل پڑتی تھی، جس عمر کی چادر سے ہررا کی آگ بجھ جاتی تھی، اس عمر فاروق کو اللہ کے رسول نے فرمایا میری محبت سب سے اوپر رکھو گے تو مؤمن بنو گے۔ آپ اور ہم کہاں؟ آپ اور ہم کہاں؟ ہم خود کو دیکھیں میرے دوستو۔ اس لیے اللہ کی محبت اللہ والوں سے ملتی ہے، حضور کی اتباع سے ملتی ہے۔ اور جب تک ہم ذکر اور فکر کا اہتمام نہیں رکھیں گے، گناہوں سے بچنے کے معاملہ نہ رکھیں گے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی۔ اس برتن میں یا پانی ہوگا یا سالن ہوگا، یا دودھ ہوگا یا کھانا ہوگا، پہلے تخلیہ کریں گے پھر تحلیہ ہوگا۔ کیا مانا؟ دل کو غیروں کی محبت سے نکال لو۔ اگر غیر کی محبت دل میں ہے، مثلا اپنے ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، مال و دولت سے محبت ہے، تو ان محبتوں کو اللہ رب العزت کی محبت کے تابع بنا دو، تابع بنا دے۔ جب تابع بنا دیں گے، ماں سے پیار کروں گا لیکن جب دین کی بات آئے گی تو میری 1000 مائیں ایک طرف، دین کی بات سب سے اوپر۔ باپ سے پیار رکھوں گا لیکن جب مسئلہ دین کا آئے گا پھر دین کی بات مانوں گا، باپ کی پیار اپنی جگہ۔ اولاد سے پیار ہے لیکن جب دین کی بات آ جائے گی پھر اولاد کی محبت ہم بھول جائیں گے۔ پھر ہمیں یہ نہیں چاہیے، پھر ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے۔ کیوں؟ ہمارا تعلق ہے اللہ اللہ کے رسول سے، اس تعلق کی بنیاد پر فیصلے ہیں۔ نسبت بڑی چیز ہے میرے دوستو، نسبت۔ خدا کی قسم جس بندے کو نسبت حاصل نہیں ہے اس کو کچھ حاصل نہیں۔ جس کو نسبت پیغمبر حاصل ہو جائے کسی نہ کسی واسطے سے، اس کے لیے سب کچھ ہے۔ میرے دوستو، میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں ایک عرض کرتا ہوں، اولیاء اللہ سے محبت کی جو ہم بات کرتے ہیں، اس محبت کی بدولت اللہ پاک بندے کو نیک بنا دیتے ہیں۔ آپ نے حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کسی محفل میں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور کوئی بندہ اپنے کام سے آ کر بیٹھ جائے، ذکر کی نیت سے نہ ہو، اپنے کام کی نیت سے، راہ جا رہا تھا ادھر بیٹھ جاؤں، تھوڑا سا ٹائم پاس کر لوں پھر چلا جاؤں گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان کو بھی معاف کیا، اس کام سے بیٹھنے والے کو بھی معاف کر دیا۔
تو فرشتے پوچھتے ہیں میرے اللہ وہ تو اپنے مقصد کے لیے آیا تھا، آپ کو یاد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، فرمایا ہم القوم لا یشقا جلیسہم، ذکر کرنے والے وہ مقدس مخلوق ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں، اسے نسبت کہتے ہیں، بندہ کسی نہ کسی نسبت سے جڑ جائے، جب دین کی نسبت سے جڑے گا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس کے اوپر چیزیں کھولیں گے۔ بس آج ہمارے ہاں جب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ آپ سلسلے میں جڑ جائیں، بیعت کے سلسلے میں آ جائیں، ذکر لینے کے سلسلے میں آ جائیں، تو ہمارے نوجوانوں کے دل میں ایک خیال آتا ہے۔ وہ خیال کیا ہے کہ دیکھو آج میں نے گناہوں سے توبہ کر لی نا، میں نے کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے وعدہ کر لیا کہ گناہ نہیں کروں گا، اور بس پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، اگر پھر مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں تو کافر ہو جاؤں گا، پھر مجھ سے گناہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے دوستو، یہ بات یاد رکھیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، جب غلطی ہو جائے تو پھر معافی مانگ لیں گے۔ بندہ پچھلے گناہوں کی معافی اپنے پاس مانگ کے رکھے، خدا کی قسم یہ گناہوں کے بوجھ اپنے سر پہ نہ لا دے۔ دیکھو کپڑا میلا ہو جاتا ہے، بندہ اس کو دھو لیتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ اللہ کر کے اور توبہ کر کے گناہوں سے معافی مانگ کے کیوں نہ دھو لے بندہ۔ تو میرے دوستو اس تعلق کی بنیاد پہ بندہ رہے، اس تعلق میں یہ اللہ اللہ کی مجلسیں، یہ ذکر کی محفلیں اور دین داری کی باتیں یہ اسی لیے نہیں ہوتی کہ کسی کو فائدہ ہو، کسی کو ہو نہ ہو، اپنے آپ کو تو فائدہ ضرور ہے نا، اپنے آپ کا تو معاملہ ہے۔ اور پھر ایمان کا معاملہ ہر وقت ایک نہیں رہتا، بندہ دنیا کے بازاروں میں جاتا ہے تو ایمان کی زور روشنی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اور جب اللہ والوں کی محفل میں ہوتے ہیں تو روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کو آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جب میں گھر میں تھا تو میرے دل میں آیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا جو اللہ رب العزت کا محبت اور پیار کا تعلق آپ کی محفل میں ملتا ہے یا ہمیں گھروں میں تو نہیں ملتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر حالت ایک جیسی رہے نا، یعنی اس طرح جیسے آپ میری محفل میں ہو، تو لصف حقتم الملائکہ علی طرقکم و علی فرشکم، پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے تمہارے راستوں کے اوپر اور تمہارے بستروں کے اوپر۔ آپ کبھی کبھی دیکھیں نا، نیک عمل کے بعد بندے کے جان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان کا دل اللہ کے لیے ڈر جاتا ہے۔ یہ کسی فرشتے کا ہاتھ ملانا ہوتا ہے میرے بھائیو، یہ کسی فرشتے کا مصافحہ ہوتا ہے جب دل کی کیفیت یوں بن جائے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندے کی دعا کی قبولیت کی مہر لگ چکی ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے۔ تو بس دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے، اور جن کو اللہ کی محبت ہے اللہ ان کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ عمل عطا فرمائے جو اللہ رب العزت کی محبت تک ہمیں پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔